अस्सलाम वालेकुम। AI एरा इस्लामिक इब्राहिमिक विजडम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम ज़हीर अहमद मीर की किताब द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की रोशनी में तारीख़ के एक ऐसे मोड़ पर बात करने जा रहे हैं जिसने आने वाली सदियों का रुख मुतय्यन कर दिया। ये कहानी है क़यादत, ईमान और दयानतदारी की। ये किस्सा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के इस एक फ़ैसले का, यानी उनके जानशीनी के मंसूबे का। ये कोई आम फैसला नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी गहरी हिकमत और दूरअंदेशी का सबूत था जो हमें सिखाती है कि एक हकीकी लीडर अपनी ज़ात को नहीं बल्कि अपने बाद एक मजबूत और पायदार निज़ाम को तरजीह देता है। तो सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि किसी भी लीडर का, किसी भी रहनुमा का असल इम्तिहान, सबसे बड़ा टेस्ट है क्या? क्या ये जंगें जीतना है या मईशत को बेहतर बनाना? नहीं, असल इम्तिहान इन सब से कहीं बड़ा है। किसी भी लीडर की अज़मत का असल पैमाना ये नहीं कि उसने अपने दौर में क्या कुछ हासिल किया, बल्कि ये है कि उसने अपने बाद आने वालों के लिए कैसी बुनियाद छोड़ी, एक ऐसा निज़ाम जो उसकी शख्सियत का मोहताज ना हो। यही वो इम्तिहान है जो बताता है कि क़यादत अफराद के गिर्द घूम रही थी या फिर उसूलों और इदारों पर कायम थी। अच्छा, तो आइए इस नुक्ते को ज़रा और गहराई से समझते हैं। क़यादत का जो असल इम्तिहान है ना, वो इसी फ़र्क में छुपा हुआ है। एक तरफ है ज़ाती कामयाबी और दूसरी तरफ है इदारा जाती नाकामी। क्या एक लीडर सिर्फ अपने दौरे हुकूमत में एक सितारे की तरह चमकता है और उसके जाते ही अंधेरा छा जाता है, या फिर वो एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा इदारा बना के जाता है जो उसके बगैर भी तरक्की करता रहे? बस यही वो मकाम है जो एक कामयाब हुक्मरान और एक अजीम इदारा साज रहनुमा के दरमियान फ़र्क वाज़े करता है। अगर हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो वो ऐसे रहनुमाओं की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने बहुत बड़ी सल्तनतें कायम कीं, शानदार फतूहात हासिल कीं और अपने दौर में बेपनाह मकबूलियत भी समेटी। इनके नाम आज भी आप देखें बड़ी इज्जत से लिए जाते हैं और इनकी ज़ाती कामयाबियां बिलाशुबा नाकाबिले फरामोश है। वो अपने वक्त के हीरो थे, इसमें कोई शक नहीं, जिनकी ज़हानत, करिश्मा और ताकत ने कौमों की तकदीरें बदल कर रख दी। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, यह है तस्वीर का दूसरा और अक्सर ज्यादा तल्ख रुख। इन अजीम रहनुमाओं की तमाम तर कामयाबियां, इनकी पूरी अजमत सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी ज़ात से जुड़ी हुई थीं, और जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत हुए, उनका बनाया हुआ पूरा का पूरा ढांचा, वो अजीम सल्तनत रेत के घर की तरह बिखर गई। क्यों? क्योंकि उनकी कामयाबी इदारा जाती नहीं थी, वो ज़ाती थी। और यही दर हकीकत एक लीडर की सबसे बड़ी नाकामी है। असल अलमिया ही यही है कि जब पूरा निज़ाम सिर्फ एक शख्स के दम से कायम हो और उसके बगैर चल ही ना सके। और इस नाकामी के नतायज बहुत भयानक होते हैं। तारीख़ इस बात की गवाह है। हमने ये बार बार देखा है, जब भी जानशीनी का निज़ाम कमज़ोर होता है तो अजीम हुक्मरानों के मरते ही उनकी सल्तनतें टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। सिकंदर आज़म की मिसाल हमारे सामने है। कौमें क़यादत के खला की वजह से कमज़ोर पड़ जाती हैं, खाना जंगी का शिकार हो जाती हैं। जब इदारे अफराद के गिर्द घूमने लगते हैं तो उन अफराद के जाने से वो इदारे भी ख़त्म हो जाते हैं और तरक्की का जो सफ़र होता है वो अदम इस्तेहकाम की नज़र हो जाता है। सब कुछ सिफर पर वापस आ जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस गहरे और बुनियादी उसूल को ना सिर्फ समझा बल्कि इसे अपनी क़यादत की बुनियाद बनाया। उनकी बसीरत सिर्फ अपने दौर तक महदूद नहीं थी, वो आने वाले कल को देख रहे थे। वो जानते थे कि उनकी असल कामयाबी सिर्फ अपनी खिलाफत को बेहतरीन तरीके से चलाना नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए महफूज बनाना है। और यही सोच उन्हें तारीख़ के अजीम तरीन मुदब्बरीन की सफ़ में खड़ा करती है। तो आइए अब देखते हैं कि ये अजीम उसूल अमली शक्ल में कैसे सामने आया। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को इस चैलेंज का सामना करना पड़ा तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उस वक्त के रिवाज और तवक्कुआत के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन हिकमत और दानाई से भरपूर था। उन्होंने ताकत के उन तमाम पुरकशिश जालों को एक एक करके मुस्तरद कर दिया जिनमें अक्सर बड़े बड़े रहनुमा फंस जाया करते थे। ये स्लाइड इस पूरे फैसले का खुलासा है। ज़रा इस तज़ाद को देखें। एक तरफ वो चीज़ें थीं जिन्हें उन्होंने रद्द किया और दूसरी तरफ वो उसूल थे जिन्हें उन्होंने अपनाया। उन्होंने बादशाहत और मौरूसियत के आसान रास्ते को ठुकरा दिया और इदाराई जाती हिकमत को चुना। उन्होंने ख़ानदान और कबीले की बुनियाद पर फैसला करने के बजाय एतमाद और काबिलियत को मेयार बनाया। उन्होंने अवामी मकबूलियत या जज्बाती पसंदीदगियों को नहीं देखा, बल्कि खालिस सलाहियत और इज्तिमाई मफाद को तरजीह दी। ये एक ऐसा इंतखाब था जिसमें अपनी ज़ात या अपने ख़ानदान के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ उम्मत के मुस्तकबिल के लिए था। तो सबसे अहम नुक्ता इस पूरे वाक़े का जौहर इस एक जुमले में पोशीदा है। फैसला इस बुनियाद पर नहीं हुआ कि कौन ज़्यादा करीब है या किसका ख़ानदानी ताल्लुक ज़्यादा मजबूत है।
نہیں، فیصلہ صرف اور صرف اس ایک سوال پر تھا کہ کون اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کی سب سے زیادہ صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ یہ ذاتی پسند پر اصول کی فتح تھی اور میرٹ کی ایک ایسی روشن مثال جو آج بھی 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس ایک فیصلے کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ اتنے گہرے اور اتنے دیرپا تھے کہ آج بھی تاریخ میں ان کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس انتخاب نے مستقبل پر کیا اثر ڈالا اور اپنے پیچھے کیسی عظیم میراث چھوڑی۔ اس ایک فیصلے کی اہمیت کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ صرف ایک جانشین کا انتخاب نہیں تھا، یہ دراصل ایک اصول کا قیام تھا۔ یہ اس بات کا دو ٹوک اعلان تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت کسی خاندانی ذاتی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقدس امانت ہے جو صرف اور صرف اس شخص کو سونپی جائے گی جو اس کا سب سے زیادہ اہل ہو۔ اور یہ بات اس فیصلے کے بنیادی مقصد کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اگر اس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ذاتی یا خاندانی تعلق کو ترجیح دیتے تو اسلامی ریاست شاید پہلے ہی دن سے ایک موروثی سلطنت میں بدل جاتی جہاں باپ کے بعد بیٹا حکمران بنتا، لیکن ان کے اس فیصلے نے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل ہونے سے بچا لیا اور قابلیت پر مبنی قیادت کی وہ بنیاد رکھی جو اسلام کی اصل روح کے عین مطابق تھی۔ یہ جو 4 نکات ہیں یہ صرف ایک تاریخی واقعہ کا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ یہ قیادت کا ایک ایسا لازوال فریم ورک ہے، ایک ایسا رہنما اصول ہے جو آج بھی ہر لیڈر کے لیے کارآمد ہے۔ پہلا قدم، ہمیشہ نظام کی بقا کو اپنی ذات پر ترجیح دیں۔ دوسرا، ذاتی اور قبائلی تعصب کو مکمل طور پر مسترد کر دیں۔ تیسرا، انتخاب صرف اور صرف قابلیت اور اعتماد کی بنیاد پر کریں۔ اور چوتھا، اس طرح اپنے ادارے کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو، کاروبار ہو یا کوئی بھی سماجی ادارہ۔ اور یہ تاریخی سبق ہمیں سیدھا آج کے دور میں ہمارے اپنے زمانے میں لا کھڑا کرتا ہے اور ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آج کی دنیا میں، ہماری سیاست میں، ہمارے اداروں میں کتنے رہنما ایسے ہیں جو اس کڑے امتحان پر پورا اترتے ہیں؟ کتنے ہیں جو ذاتی مفاد، خاندانی تعلقات اور عوامی مقبولیت پر ادارے کے مستقبل کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقی قیادت کا معیار آج بھی وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا۔ اس گہرے تجزیے کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ گفتگو پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو برائے کرم ہمارے چینل AI ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اہل خانے کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ اہم پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سوال ہے جو ہر لیڈر کے ذہن میں آتا ہے، چاہے وہ کسی کمپنی کا CEO ہو یا ملک کا سربراہ، اپنی میراث کو، اپنی لیگیسی کو کیسے بچایا جائے؟ دیکھیے، یہ صرف کرسی کسی اور کو سونپ دینے کا نام نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اپنے اصولوں کو، اپنے ویژن کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مشکل ترین چیلنج کا سامنا کیسے کیا۔ اچھا، تو اس عظیم جانشینی کے منصوبے کا پہلا ستون، پہلا پلر کیا تھا؟ بہت ہی سادہ لیکن گہری بات، کردار اور قابلیت۔ یہاں کوئی خاندانی تعلق یا ذاتی دوستی نہیں دیکھی گئی، بلکہ صرف اور صرف یہ دیکھا گیا کہ اس بھاری ذمہ داری کے لیے سب سے اہل کون ہے۔ اور یہ صرف خوبیوں کی ایک لسٹ نہیں ہے، یہ وہ پیمانے ہیں جن پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پرکھا تھا۔ بے مثال انصاف، انتظامی مضبوطی اور حق بات کہنے میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یہی تو ایک مستحکم ریاست کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ حضرت عمر کی سختی سے تھوڑا ڈرتے بھی تھے، انہیں بھی ان کی ایمانداری پر ذرہ برابر شک نہیں تھا۔ واہ! اور یہ کال، یہ تو لیڈرشپ کی نفسیات پر ایک ماسٹر کلاس ہے۔ حضرت ابوبکر یہ جانتے تھے کہ ذمہ داری انسان کو بدل دیتی ہے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ حضرت عمر آج کیا ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ وہ کل کے لیڈر کے طور پر کیا بن سکتے ہیں۔ یہ ایک ذہین رہنما کی نشانی ہے جو صرف حال نہیں بلکہ آنے والے کل کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک قابل لیڈر کا انتخاب تو ہو گیا، لیکن کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں۔ دوسرا اصول شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نظام کو فرد سے زیادہ مضبوط بنانا۔ کیونکہ عظیم رہنما تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایک مضبوط نظام ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ نظام پر مبنی قیادت، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ریاست کسی ایک شخص کی مرضی پر نہیں چلتی۔ لیڈر کوئی بھی ہو، قانون سب کے لیے ایک ہے، انصاف کا پہیہ چلتا رہتا ہے اور ادارے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ پرسنالٹی کلٹ یعنی شخصیت پرستی کا مکمل توڑ ہے۔ حضرت ابوبکر نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ عملی اقدامات بھی اٹھائے۔ انہوں نے اس منتقلی کو باقاعدہ لکھا،
اہم لوگوں سے مشورہ کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ قیادت کی تبدیلی سے ریاست کے کام میں ذرا برابر بھی خلل نہ آئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام فرد سے زیادہ اہم ہے۔ تو ہمارے پاس ایک قابل لیڈر ہے اور ایک مضبوط نظام بھی، لیکن ایک چیز اب بھی باقی ہے جو اس پورے عمل کو جواز بخشتی ہے، لیجیٹیمیسی دیتی ہے، اور وہ ہے مشاورت، یعنی یہ فیصلہ صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ پوری قوم کا مشترکہ فیصلہ بن جائے۔ یہ کوئی بند کمرے کا فیصلہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے ایک شفاف مشاورتی عمل شروع کیا۔ انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے ان کی رائے پوچھی، ان کے خدشات سنے اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا۔ اس عمل کے ذریعے یہ نامزدگی ایک فرد کے فیصلے سے بڑھ کر اجتماعی دانش کی ایک زبردست مثال بن گئی۔ اور یہ اس پورے عمل کا خلاصہ ہے۔ ایک بہادر لیڈر فیصلہ کرتا ہے، لیکن ایک عقل مند لیڈر اس فیصلے کو مشاورت کے ذریعے سب کے لیے قابل قبول بناتا ہے۔ یہ فارمولا ہمیں بتاتا ہے کہ مضبوط قیادت اور اجتماعی رضامندی ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو جب ہم ان تینوں ستونوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، ایک قابل لیڈر، ایک مضبوط نظام اور ایک جامع مشاورتی عمل، تو ہمارے سامنے لیڈرشپ کی جانشینی کا ایک ایسا ماڈل آتا ہے جو آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ تو ایک کامیاب سکسیشن کا راز کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں۔ صحیح شخص کا انتخاب کریں، ایک ایسا نظام بنائیں جو اس شخص سے بھی زیادہ دیر تک چلے، اور اس فیصلے کو مشاورت کے ذریعے سب کی حمایت دلوائیں۔ اور ہم اس تجزیے کو اس سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، کسی بھی ادارے یا ملک کی دیر پا میراث کے لیے کیا چیز زیادہ اہم ہے؟ لیڈر کا اپنا کردار یا وہ مضبوط نظام جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ عادت کی غلط منتقلی صرف ایک چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی لہر کی طرح ہے جو سالوں کی محنت کو ایک لمحے میں بہا لے جاتی ہے۔ اسی لیے جانشینی کا معاملہ اتنا اہم ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عظیم رہنما ایک مستحکم مستقبل کو یقینی بناتے کیسے ہیں؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسے واقعے کی طرف جہاں ایک رہنما کے فیصلے نے نہ صرف ایک سلطنت کا بلکہ آنے والی صدیوں کا رخ ہی متعین کر دیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر سے، جنہیں ایک انتہائی مشکل انتخاب کا سامنا تھا۔ انہیں ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جو مقبول تو بالکل نہیں تھا، لیکن ریاست کے مستقبل کے لیے، اس کی بقا کے لیے ناگزیر تھا۔ دیکھیے، حضرت ابو بکر نے اپنے جانشین کے طور پر حضرت عمر کو چنا۔ اب یہ ایک متنازع انتخاب تھا، کیونکہ بہت سے لوگ حضرت عمر کی سخت طبیعت سے، ان کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے سے ڈرتے تھے۔ آسان راستہ تو یہی تھا کہ عوام کی رائے کے آگے جھک جاتے، لیکن انہوں نے اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور یہیں پر قیادت کا اصل امتحان سامنے آتا ہے۔ کیا ایک رہنما مقبولیت کا انتخاب کرتا ہے یا اصول کا؟ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ حضرت ابو بکر کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک طرف عوام کو وقتی طور پر خوش کر کے قلیل مدتی سکون حاصل کرنا تھا، اور دوسری طرف ایک مشکل فیصلہ کر کے طویل مدتی انصاف اور استحکام کی بنیاد رکھنا تھی۔ انہوں نے اصولوں کا راستہ چنا، چاہے وہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ اور اس ایک جرأت مندانہ فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے اثرات فوری اور بہت گہرے تھے۔ اس نے ریاست کی قانونی بنیادوں کو مضبوط کیا، نظم و ضبط قائم رکھا، معاشرے میں امن کو یقینی بنایا اور اخلاقی وضاحت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی دی جاتی ہے۔ تو اس سب سے اہم نقطہ کیا نکلتا ہے؟ یہ واقعہ قیادت کے ایک سنہری اصول کو واضح کرتا ہے۔ سچے رہنما ہمیشہ وہ راستہ منتخب کرتے ہیں جو صحیح ہو، نہ کہ وہ جو آسان ہو۔ تو چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعہ آج کے دور کی قیادت اور اداروں کے لیے کیا اسباق رکھتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک مکمل بلو پرنٹ ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو آج کے اداروں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ پہلی اور سب سے اہم بات، جانشینی کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اسے حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاتا۔ دوسرا، انتخاب ہمیشہ قابلیت کی بنیاد پر ہو، مقبولیت کی بنیاد پر نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ادارے ہمیشہ افراد سے بڑے ہوتے ہیں، اور قیادت کا تسلسل ہی بحران اور افراتفری کو روکتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مشاورت اختیار کو قانونی حیثیت دیتی ہے۔ ایک مضبوط جانشین کا انتخاب کرنے کے لیے واقعی ہمت اور جرأت درکار ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، نظام کو شخصیت پرستی سے بچانا ضروری ہے تاکہ ادارے کسی ایک فرد کے آنے یا جانے سے نہ ہلیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ اصول صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے ہیں، یہ آج کی بڑی بڑی AI کمپنیوں، حکومتوں، عدالتی نظاموں اور عالمی کارپوریشنز سب کے لیے بالکل اسی طرح اہم ہے۔ تو آئیے اس فیصلے کے طویل مدتی اثرات کو دیکھتے ہیں۔
حضرت ابو بکر کے اس ایک اقدام نے انہیں تاریخ میں تسلسل کا محافظ کا ایک لازوال لقب دیا۔ یہ بالکل ایک زنجیر کے رد عمل کی طرح تھا۔ اس ایک فیصلے نے اقتدار کی ممکنہ کشمکش کو جڑ سے اکھاڑ دیا، جس سے ریاست انصاف کے ساتھ پھیل سکی۔ اس نے اخلاقی حکمرانی کی روایت کو برقرار رکھا، ادارے کو مستحکم کیا اور پھر تاریخ کے ایک سنہرے دور کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہ سب کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ ان کا مقصد ذاتی شان و شوکت یا اپنا نام بلند کرنا نہیں تھا، بلکہ امت کا یعنی پوری کمیونٹی کا تحفظ اور اس کی بھلائی تھی۔ آخر میں حضرت ابو بکر کی قیادت کا اصل امتحان یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں کیسی حکومت کی، بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بعد ایک مضبوط اور مستحکم مستقبل کو یقینی بنایا، اور یہی ان کی سب سے بڑی میراث ہے۔ یہ وہ بنیادی سچائی ہے جو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ رہنما آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن مضبوط ادارے ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور حضرت ابو بکر اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، کسی بھی رہنما کی میراث کا اصل حتمی امتحان کیا ہے؟ ان کے اپنے دور کی کامیابیاں یا وہ مستقبل جو وہ اپنے بعد چھوڑ کر جاتے ہیں؟